जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात आप मुसलसल सुनते रहते हैं। इसमें हौलनाक इजाफा हो रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए अब इमरान खान की हुकूमत इन जराइम के हवाले से इसमें मुलव्विस मुलज़मान को इबरतनाक सज़ा देने का फ़ैसला कर रही है और इसके लिए कानून साजी कर रही है। कल काबीना ने 2 इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस की उसूली मंजूरी दी, जिसमें न सिर्फ ये कि जिनसी ज़्यादती की नई और वसी तारीफ़ की गई है, बल्कि खुसूसी अदालतों के क़याम और मुक़दमे कायम करने का एक टाइम फ्रेम भी अब मुतय्यन किया गया है। इसमें रेप मुतासरीन और गवाहों को प्रोटेक्शन भी मिलेगा और इस हवाले से इसकी क्या आउटलाइंस होगी, वफाकी वज़ीर फ़ारूक नसीम ने बताया। इसमें एक तो डेथ पेनल्टी दी गई है, साथ साथ इसमें फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ लाइफ, यानी जितना भी आदमी जिंदा बाकी रहे वो भी जेल में रहे, एक तो ये सज़ा भी है। तीसरी सज़ा ये है 10 साल से 25 साल तक कैद। तो यानी आप समझिए 3 तरह की सज़ाएं हैं। और फिर साथ साथ इसमें केमिकल कैस्ट्रेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। और केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो यानी नामर्द कर देना ड्रग्स के साथ और ऑपरेशन के साथ, तो वो फॉर लाइफ भी हो सकता है, वो साथ साथ किसी मखसूस पीरियड के लिए भी हो सकता है, कम या ज़्यादा। यहाँ गैंग रेप का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस रेप के अलावा भी बहुत सारे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी है। इसी महीने में सिंध के शहर कशमोर में एक माँ और उसकी 5 साला बेटी को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाए जाने की खबर ने हर पाकिस्तानी का दिल, उसको सारे इंसान लरस सा गया था। इससे कबल सितंबर में आपको याद होगा हमारा सर शर्म से झुका जब लाहौर मोटरवे पर एक माँ को उसके बच्चों के सामने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। सिंध और पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई करके मुजरिमान को पकड़ लिया। मीडिया ने भी इन केसेस को कवरेज दी, मगर इन सब के बावजूद बहुत ही अफसोस की बात यह है पाकिस्तान में रेप केसेस की तादाद में कमी नहीं हो रही, बल्कि बहुत अफसोस की बात यह है कि बढ़ रहे हैं, बल्कि इनमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले 3 महीनों में मुतवातिर हम छोटे बच्चों और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के केसेस देख रहे हैं। शरीफ बच्चों के सामने ज्यादती। सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का केस। क्रोल गांव के इतराफ से संगीन जराइम में मुलव्विस 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कशमोर में 4 साला बच्ची और मां के साथ इज्तिमाई ज्यादती के मरकजी मुलजमान अब तक आजाद। थाना गुजरपुरा की हदूद में कार सवार खातून के साथ बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती की गई। लड़की के मुताबिक उसे गुज़िश्ता रात अगवा किया गया और मुबैना तौर पर 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। 4 सदा में एक और मासूम बच्ची हैवानियत की भेंट चढ़ गई। शेखपुरा के इलाके नबीपुरा में 12 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती हुई। रायविन में डकैती के दौरान शौहर और बेटी की मौजूदगी में खातून से गन पॉइंट पर गैंग रेप किया गया। थाना शफीकाबाद की हदूद में 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मांगा मंडी के इलाके में खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की गई। गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में वाक़या मदरसे में नौजवान की 6 साला बच्चे से ज्यादती। यकीनन बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, इसीलिए पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस की वजूहात भी जानना ज़रूरी है। और इसमें से एक रेप केस में सज़ा की शरह का सिर्फ ये जो हमारे यहाँ जो शरह होती है जिसमें कि लोगों को पकड़ के अदालतों में पेश किया जाता है, तो सज़ा जो होती है वो 3% लोगों को खाली होती है। यानी हमारे यहाँ 100 में से 97 रेप के मुजरमों को सज़ा ही नहीं हो पाती, वो बरी हो जाते हैं। दूसरा, हमारे मौजूदा कानून में कमज़ोरी है कि जिसमें जिनसी ज़्यादती की तारीफ़ पर भी सवालात हैं। फिर रेप के मुकदमात में पुलिस तफ्तीश में हद दर्जा सुकुम रह जाते हैं, लिहाजा अदालतों में जब कोई मुकदमा पहुँचता है तो इस मुश्किल में नहीं होता कि इस पर इसकी कैफियत ये नहीं होती, इसमें इतना वो ठोस नहीं होता कि इस पर जामे कार्रवाई की जा सके। इस पर हम देखेंगे, तज़िया हासिल करते हैं और क्या इसके वाकई असरात हो सकते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी रह चुकी हैं जज साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया
جیسا فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت ایک پہلی بار پاکستان میں اس انداز کی ایک مؤثر قانون سازی ہو رہی ہے، کافی اس کو ایکسٹینسو اس چیز میں کوریج حاصل ہے. آپ کے خیال میں کیا قانون کی کمی تھی؟ اب یہ قانون سازی سے ہونے سے اور ایکسٹینسو یہ جو ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، اس گھناؤنے جو جرم ہے اور رجحان جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو پائے گی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی. ملے جلے اس کے اوپر رسپانس آئے ہیں اور تبصرے آئے ہیں جب سے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ پروملگیٹ ہو رہی ہے. غالباً کل صدر کر دیں گے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ 120 دن میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ مثبت ہوا یا منفی. 120 دن اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے پارلیمنٹ اور پھر اس کو اسٹیچوٹ کی شکل دے سکتی ہے. اس لیے کوئی ایسا irrevocable بات ابھی نہیں ہوئی. لیکن جو ایک تبدیلی اس میں ایڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن پاسبل ہے، کیونکہ گینگ ریپ پہ ڈیتھ پینلٹی ہمارے پاس پہلے ہی تھی. ایک اور انہوں نے عائد کیا ہے کہ جب لائف امپریزنمنٹ ہوگی تو وہ نیچرل لائف تک ہوگی، یہ نہیں کہ 25 سال تک محدود ہو یا 10 سال تک محدود ہو. لائف امپریزنمنٹ مینس کہ جب تک وہ شخص جو ہے جو ملزم یا مجرم ہے وہ زندہ رہے گا. تیسری بات یہ ہے جو کیمیکل کیسٹریشن ہے یہ صرف ہوگی تب جب کوئی ہیبیچول افرینڈر ہو، یعنی کہ پہلے بھی اس کی کنوکشن اسی قسم کے گھنونے جرم پہ ہو چکی ہے. یہ ہر شخص کی نہیں ہوگی. دوسری بات جیسے آپ کے لا منسٹر نے بتائی کہ یہ کچھ جز وقتی طور پہ ہو سکتی ہے، یہ مستقل طور پہ ہو سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو جذبہ ہوتا ہے یا انسان کی انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کام کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو تاثر ہے نا کہ پتہ نہیں اس کے بیچ میں کوئی سرجری ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کی تعریف بتائی گئی ہے، ایک بات جس پہ مجھے اعتراض تھا، انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل انٹرفینشن جو ہے وہ ایکسیپشن ہے، اس کے لیے ریپ نہیں ہوا. تو میڈیکل انٹرونشن بھی کئی قسم کی ہو سکتی ہے اور فتنہ پرستی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں یہاں بونا فائیڈی کا لفظ ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں ایج آف کنسنٹ لکھی ہے 13 سال. شاید ابھی اس ڈرافٹ پہ دوبارہ نظر ثانی ہو، لیکن 18 سال ایج آف میجورٹی ہے. اس لیے اگر کسی کے ذاتی یا ریپ جس کو ہم کہتے ہیں، میرا خیال ہے لفظ ریپ کو ہمیں اپنا لینا چاہیے اردو زبان میں. ہماری زبان بڑی وسیع ہے، ہم بہت سارے الفاظ شامل کر لیتے ہیں کیونکہ جنسی زیادتی ڈز ناٹ کنوے ریپ. اگر ریپ ہو بائی میڈیکل پروسیجر، ایک تو اس کو یہ ہے کہ بونافائیڈ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ایج آف کنسنٹ 18 ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی ایکٹ میں 18 ہے. پنجاب میں جو میریجز ہے، میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ، اس میں 16 ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں 16 درست نہیں. اور یہ ابھی آرزو کا کیس جو ہے جس پہ فیصلہ آیا ہے جہاں مائنورٹی کی لڑکی کو کسی نے راضی کر لیا اپنے ساتھ شادی بھی کرنے کا اور کنورٹ بھی ہونے کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 18 سال کی عمر تک رہے گی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں اور پھر اس کو پوچھا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کسی مائنر کو کرتے ہیں اس طرح رضامند تو وہ اس کے کنسنٹ شامل نہیں ہے. یہ ساری باتیں میرا خیال ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیز ہو گئی اور آپ کی بھی تسلی ہو رہی ہے اور نئی چیزیں اس میں ہم نے ڈالا ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا نا، ایک پراپر کیس بننا ہوگا، پھر یہ عدالت میں جائے گا. تو اگین وہ حصہ جو ہے وہ تو ویسا کا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی بہتری کے امکانات یا اس میں کوئی مزید یہ سے ہمارا نظام اور ہمارا سماج جو ہے یا ہماری حکومت جو ہے اس کی تو کوئی اصلاح نہیں ہے نا. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو پولیس کی تفتیش ہے نا وہ ایک بہت لازمی عمل ہے، لیکن جب سے ہماری عدالتوں نے ڈی این اے کو قبول کر لیا ہے ایز اے پرائمری سورس آف ایویڈنس تو اس میں بھی اب زیادہ مشکل نہیں رہی، کیونکہ جب ڈی این اے میچ کر جائے تو میرا خیال ہے کوئی لمبی چوڑی اس میں اور کسی قسم کی شہادت کی ہمیں ضرورت نہیں رہ رہی. اور یہ ہمارے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہوا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں پولیس کی تفتیش میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اس لیے پولیس کا جو لا ہے اس کو دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ یہ بھی خاص طور پہ کہا ہے کہ اس کے لیے ہم اسپیشل کورٹس بھی بنائیں گے، تو کیا واقعی اس کے لیے وہ تو جوونائل جسٹس سسٹم میں بھی ہے. اچھا
ہاں جی، فیملی کورٹس ہیں، جوونائل جسٹس سسٹم کے تحت جوونائل کورٹس ہیں، اس کی تو بہت ضرورت ہے تاکہ ایک علیحدہ محدود علاقے میں ان کی ہو جو بھی ہے ٹرائل وغیرہ اور اس کا فیصلہ بھی ہو. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے کے پی کے میں انہوں نے شروع میں ایک موبائل ایف آئی آر رجسٹریشن کا سلسلہ رکھا تھا، وہ بہت اچھی بات ہے، اور اسی موبائل رجسٹریشن پہ اگر ساتھ ہی ان کو تفتیش کا اختیار بھی دیا ہو تو بہت آسانی سے اس کا جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور پینل کوڈ میں تو یہ کہا گیا ہوا ہے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں 30 دن میں یا 90 دن میں یا 6 مہینے میں نپٹائے جائیں نوعیت پہ. تو اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور باقی جہاں تک آرڈیننس کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر یہ ملے جلے جو ہے رسپانس اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو بھی ہم نے ٹرائی کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، اور ہمارے پاس 120 دن پلس 120 دن ہے. 240 دن میں پتہ لگ جائے گا کہ آرڈیننس جو ہے فائدہ مند ہے یا نہیں. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصر جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی حوالے سے ہمیشہ بڑی اس کی قلت میں رہی ہے اور اس کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے کہ تمام انٹیلیجنس ادارے، خفیہ معلومات جمع کرنے والے اداروں کے درمیان مربوط روابط ہونے چاہیے، مربوط کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اب بالآخر ایک اس قسم کا ادارہ، ایک فورم تشکیل دیا ہے وزیر اعظم نے NCOC کی بنیاد پہ، جیسے کہ کووڈ کے لیے کیا گیا کہ قومی رابطہ کمیٹی برائے انٹیلیجنس، جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسی ملیں گی اور دہشت گردی اور جو پاکستان کی مخالفت کے پاکستان مخالف جو عناصر ہیں ان کے خلاف مربوط کارروائی کریں گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. طویل عرصے سے پاکستان کے سیکیورٹی حلقوں میں تشویش رہی ہے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس ادارے اور خفیہ معلومات کرنے والے دوسرے اداروں کے درمیان رابطے اور مربوط رابطوں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ایک مؤثر انٹیلیجنس پالیسی یا دہشت گردی سے نمٹنے کی یا قومی سلامتی سے کے مخالفین سے نمٹنے کی پالیسی یا اس کا ایکشن اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا جتنا کہ ہونا چاہیے. اب اطلاعات یہ آئی ہیں، میڈیا رپورٹس ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ سیکرٹ انفارمیشن جمع کرنے والے اداروں کے رابطوں کو مؤثر بنانے کے لیے ایک کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے. یہ نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی یعنی NICC ہوگی، اور یہ اس نوعیت کا ادارہ ہوگا جو کہ کووڈ کے مقابلہ کرنے کے لیے NCOC کے نام پہ بنایا گیا تھا، اور اسی انداز کا یہ ادارہ بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے درمیان رابطے کو بہتر بنایا جائے. اطلاعات یہ ہیں کہ NICC ملک کی 2 درجن سے زائد انٹیلیجنس ایجنسیز کو مربوط طریقے سے ذمہ داریاں نبھانے کے منصوبے پہ کام کرے گی. 2009 میں قائم کی گئی نیکٹا جو ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بھی اس کا حصہ ہوگی اور اسی کے اندر کام کرے گی. یعنی یہ کمیٹی کئی سالوں سے جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اب مختلف ایجنسیوں کے کردار کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، ان کی معلومات کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا. صوبائی اور وفاقی تمام ایجنسیز اس میں شامل ہوں گی، اور اس طرح سے پاکستان کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ کی صلاحیت ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا. 2014 میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد ایک بے نکاتی نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا تھا. اس میں بھی انٹیلیجنس کی ایک نیشنل ڈائریکٹریٹ کے قیام کی بات کی گئی تھی، اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 26 ایجنسیز کی آپس میں کوارڈینیشن کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا. وہی کانسیپٹ ہے جس پہ اب عمل کیا جا رہا ہے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اس کی حالت کیا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا جو نقشہ پیش ہماری انڈیفرنس کا، ہماری لا تعلقی کا، وہ نیکٹا کا ادارہ ہے. ہم نیکٹا کو ریوائیو کر کے ایز پر دا لا اسے پریمیئر کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائیں گے. اس کے ارد گرد ہم اس کے نیچے ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ، جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز آف پاکستان، میرے لیے بھی عجیب تھا اور ایوان کے لیے بھی عجیب ہوگا، امریکہ کے بعد پاکستان کے پاس سب سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، 26. آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. سول کی ملٹری سے نہیں ہے، ملٹری کی سول سے نہیں ہے، پروونس کی فیڈرل سے نہیں ہے، فیڈرل کی پروونس سے نہیں ہے. جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ود اے 1 پوائنٹ ایجنڈا، کاؤنٹر ٹیررزم. لیکن نون لیگ کی حکومت میں یہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ فعال نہیں ہو سکا. ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کا ایک کمزور لنک انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان مؤثر تعاون کا نہ ہونا ہے، جس سے اجتماعی حکمت عملی میں بعض مرتبہ دشواری پیش آتی ہے. بہرحال وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہے کہ وہ اس نوعیت کے ایک ادارے کو تشکیل کرے. اس پر ہم رائے حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب
शौकत जावेद पाकिस्तान पुलिस सर्विस के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी डायरेक्टर रहे हैं। जनाब शौकत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत जावेद साहब, तवील अरसे से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों की बात हुई है कि बहरहाल पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस गैदरिंग की के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी मालूमात को एक जगह इकट्ठा किया जाए, जैसे दुनिया के तमाम मुल्कों में तकरीबन किया गया है। अब इसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है। ये कॉन्सेप्ट अहसन है, आपके ख्याल में ज़रूरत है पाकिस्तान को इसकी? जी कामरान खान साहब, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है और इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। और यही वजह है कि कुछ अर्सा कबल एक कानून पास किया गया और नेक्टा का इदारा मर्ज़ वजूद में आया। एक्सक्यूज़ मी। नेक्टा का काम ही ये था कि वो कोऑर्डिनेशन करेगी, वो कोई इंटेलिजेंस की एजेंसी नहीं है। और वहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनना था, जिसमें तमाम फ़ौजी इंटेलिजेंस अदारों ने और सिविलियन इंटेलिजेंस अदारों ने एक तरफ, और फिर मरकज़ी इंटेलिजेंस अदारों ने और सूबाई इंटेलिजेंस अदारों ने वहाँ पे रिपोर्ट करनी थी। और उस रिपोर्ट के बाद उसकी कोऑर्डिनेशन का काम वहाँ पे होना था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये अदारा जो है इसको फाल नहीं किया गया। जिस तरह एक मिनिस्टर साहब ने भी, आपने क्लिप उसकी उनकी सुनवाई, और इस अदारे को कानून जहाँ कहता है ये वहाँ आज भी प्लेस्ड नहीं है। कानून कहता है कि ये वज़ीर आज़म के मतहत होगा, जबकि ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के दौर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में रहा है। उसका नुकसान ये हुआ है कि दोनों जो हमारी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट नहीं करती, वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती हैं। चुनांचे ये अदारा उस तरह से फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सका। दुनिया की, जिस तरह आपने कहा, दुनिया के तमाम ममालिक में इस तरह का बंदोबस्त मौजूद है। पाकिस्तान में भी इसकी शिद्दत से कमी महसूस की जाती है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म के लिए ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म ऑब्वियसली वो इसको लीड करेंगे, वही उसी को रिपोर्ट करेगा ये इदारा। और इसके लिए जो पूरा मेकानिज़म बनाया गया है ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग सारी एक जगह हो सके, और फिर उसके लिहाज से पॉलिसी या एक्शन, ये सारी चीज़ जो है वो फिर ये इदारा बनाए। तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और फिर एक दूसरे के साथ क्रॉस जो रिसोर्सेज का जो कॉन्फ्रंटेशन होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी हट जाए, फिर एक नेशनल इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, फिर नेशनल एक्शन हो, नेशनल पॉलिसी हो। आपने दुरुस्त कहा कामरान खान साहब, लेकिन ये कभी हुआ है कि आप एक अदारे को, एक इंटेलिजेंस अदारे को कहें कि वो सबकी कोऑर्डिनेशन करे? ये किस तरह से हो सकता है? इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो अपनी सोर्सेज को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो उनके पास प्लान्स होते हैं, वो उनको शेयर कभी नहीं करते, क्योंकि टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म में और जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। और इनकी मालूमात को अगर शेयर करना शुरू कर दिया जाए इस तरीके से, तो वो बात दुश्मन तक पहुंच जाती है और वो हमेशा ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। ये इनके लिए इंफॉर्मेशन और अपनी सोर्सेज बहुत अजीज़ होती हैं। आप इसी के लिए नेक्टा का अदारा बनाया गया था कि वहाँ ये तमाम लोग अपनी अपनी इनपुट देंगे और वहाँ से कोऑर्डिनेशन होगी। मैं अब भी समझता हूँ ये इक़दाम बिल्कुल दुरुस्त है और इस तरह का कोई मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए। तशख़ीस दुरुस्त है, लेकिन जो इलाज किया जा रहा है उसका वो कोई इतना मौसर साबित नहीं होगा मेरी नुक्ता नज़र में। और ये तमाम लोग वहाँ बैठेंगे, चाय पिएंगे और कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे अगर एक इदारे को उसका सरबराह बना दिया। तो क्या निज़ाम तरतीब दिया जा सकता है कि रिसोर्सेज और मेथड, आई एम श्योर कि जाहिर है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ये सबसे क्रिटिकल मामला होता है कि वो अपने मेथड को, अपनी सोर्सेज को और अपने अंदाज को, कि उसने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है, कि उसको वो प्रोटेक्ट करे। अगर कम अज़ कम इस चीज़ की प्रोटेक्शन हासिल हो जाए, सिर्फ बात इन्फॉर्मेशन की हो या टारगेटिंग की हो, तो फिर भी कम अज़ कम ये अगर सूबाई और कौमी तमाम इदारे एक जगह जमा हो जाएं तो ओवरऑल पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं होगा इससे? नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि जो काम हम जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल भी होना चाहिए। अगर वो हासिल होता नज़र नहीं आ रहा कागज़ों के ऊपर ही, तो फिर उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है।
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک دو حل میں تجویز کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. کہ جو ملٹری کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کو ISI کوآرڈینیٹ کرے, جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو نیکٹا کوآرڈینیٹ کرے, اور یہ دونوں جو ہیں وہ پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو رپورٹ کریں. نیکٹا جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ایک طرح کا سیکریٹریٹ بن جائے, اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا کوئی سیاستدان ہونا چاہیے, یا کوئی ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے, یا کوئی ریٹائرڈ سیویلین یا کوئی ریٹائرڈ فوجی افسر ہونا چاہیے. یہ سرونگ کے بندے کا کام نہیں ہے, اور نہ ہی یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ہم بیوروکریسی پہ یا انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہوں کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں. اچھا, اس کے ماڈلز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ایڈوانس کنٹریز میں یا دوسری ہماری جیسی کنٹریز کے اندر, کیونکہ قوم کی اور نیشنل سیکیورٹی کی اور پرائم منسٹر کی اور لیڈرشپ کی تو یہ خواہش ہے نا کہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس میں کوآرڈینیشن ہو, اس میں سنکرونائزیشن ہو, اس میں ایک پراپر اس کا ایک میکانزم ہو تاکہ وہ پالیسی فریم ورک کے اندر وہ ایکیومولیٹ ہو سکے, اس کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ماڈلز ہیں, کیونکہ اس طرف جانا تو بہت ضروری ہے نا. جانا انتہائی ضروری ہے کامران خان صاحب, اور میں ماڈلز بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں جو دونوں ان کی بڑی ایجنسیاں ہیں, انٹیلیجنس بیورو اور را, وہ دونوں سیویلینز اس کے سربراہ ہوتے ہیں, اور وہاں بھی ایک نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو وزیر اعظم کے آفس میں کام کرتی ہے, اور کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ سیویلین آفیسر اس کا سربراہ ہوتا ہے. اسی طرح سے امریکہ میں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جو صدر نامزد کرتا ہے, وہ صدر کے آفس میں بیٹھتا ہے, اور CIA اور دیگر تمام فیڈرل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تمام اس کو رپورٹ کرتی ہیں, اور وہ وہاں سے پھر کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو بریف کرتا ہے. اس طریقے کا ماڈل جب تک آپ پاکستان میں نہیں بنائیں گے یہ مقصد ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے لیے میرے خیال میں وہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنی طرف کوآرڈینیشن کریں, اور پھر سویلین جو نیٹ ورکس ہے وہ اپنی جگہ کوآرڈینیشن کریں, اور پھر یہ کسی جگہ پہ کنورج ہو جائے یہ ساری چیزیں. جی, وہ اس لیے کہ وہاں پہ پھر جب کنورج ہوگا تو 2-3 لوگ ہوں گے, ایک نیکٹا ہوگا, ایک IB ہوگا, اور ایک ISI ہوگا, اور اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھا ہوگا. تو وہ وہاں پہ کوآرڈینیشن ہو سکے گی اور مؤثر طریقے سے ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ جناب شوکت جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے, کسی قسم کی کوئی اس سلسلے میں سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ ایک فورم بنایا جا رہا ہے. خبر آئی ہے ضرور, لیکن اس کی تردید نہیں ہوئی ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنے گی. یہ کانسیپٹ یقیناً بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا واقعی اس کی سرکاری اعلان ہوتا ہے, اس کی تصدیق ہوتی ہے, اس کی تشکیل ہوتی ہے, مگر ایک فورم بہرحال تشکیل دینا بہت ضروری ہے. اس کا مزید سٹرکچر کیا بنے گا اس کی فی الحال ہمارے پاس سرکاری تصدیق شدہ معلومات نہیں ہے. خبر سے بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. یقیناً ملک بھر میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے, خطرناک اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اسی حوالے سے حکومتی اقدامات ہو رہے ہیں. حکومتی اقدامات NCOC کے تحت ہوتے ہیں, وفاقی ادارہ جس میں تمام صوبائی حکومتیں شامل ہوتی ہیں, اس وہاں پہ فیصلے سازی ہوتی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. پہلی لہر کے دوران بہت سخت اقدامات کیے گئے تھے حکومت سندھ کی جانب سے, جس سے کراچی کی معیشت پہ, کاروبار پہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا, جبکہ دوسری جانب پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں, دوسرے صوبوں میں ریلیکس سچویشن تھی, اور جس کی بنیاد پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس پوری کیفیت کے باوجود کراچی اور سندھ میں کیسز بڑھتے جا رہے تھے, کرونا کی شدت زیادہ نمایاں تھی. پنجاب میں, لاہور وغیرہ میں یہ کیفیت نہیں تھی. ایک بار پھر یہی صورتحال ہے, اور اس دوران حکومت سندھ نے پھر ایسا لگتا ہے کہ کراچی کا کاروباری ناطقہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کے لیے کرونا کی بنیاد بنایا گیا ہے. اور
اس کے برعکس کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں وفاق کی سطح پر پنجاب میں تمام بڑے شہروں میں جو فیصلے کیے گئے ہیں کاروبار کو معیشت کو چلانے اور کرونا کے اقدامات کرونا کی روک تھام کے اقدامات کرنے کے لیے، اس کے برعکس حکومت سندھ نے کل سے یعنی کہ گزشتہ کل سے 31 جنوری تک کراچی کا کاروبار کے حوالے سے ایک بہت شٹر ڈاؤن تقریباً کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ناقابل تلافی اور بہت ہی سنگین نتائج ہونے جا رہے ہیں اور پوری کراچی کی کاروباری برادری اور ظاہر اس سے منسلک لاکھوں لوگ جو اس کاروبار سے جن کا معاش اس سے منسلک ہے وہ شدید پریشان ہیں۔ کراچی میں 6 بجے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے، دکانیں، مارکیٹس، کاروباری مراکز، شاپنگ مالز بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس دوران دکانوں کو بند کیا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا واحد شہر ہے کراچی جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں دکانوں کو بند کیا گیا اور بہت ہی معمولی وجوہات کی بنا پر شاپنگ مالز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس قسم کے کڑے اور سنگین اقدامات پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس کے برعکس پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں معمول کے کاروباری اوقات برقرار ہیں۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور ملک کے دیگر شہروں میں رات 10 بجے تک تمام کاروباری سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ اب کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مارکیٹس میں پولیس موبائل کے سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دہشت کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، دکانیں بند کرنے کی بھگدڑ مچنے لگتی ہے، یک روشنیوں کے شہر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، جبکہ ملک کے دیگر شہروں کے بازار رات 10 بجے تک جگمگا رہے تھے کل بھی اور آج بھی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہی کیفیت ہے۔ کراچی میں سناٹے ہیں اور دوسری جگہوں پہ کاروبار چل رہا ہے۔ بہت اہم بات ہے کیونکہ کراچی کے بازاروں میں شام 6 بجے کے بعد جب کرونا کا گشت شروع ہوتا ہے، پاکستان کے بڑے شہروں میں چاہے لاہور کا نالکری بازار ہو، راولپنڈی کا راجہ بازار ہو، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہو، پشاور کے قصہ خوانی بازار ہو، اسلام آباد کی آپارہ ہو، سپر مارکیٹس ہو، رات 10 بجے تک پہلی جیسی دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں اور رش بھی نہیں ہوتا کیونکہ جیسے جیسے محدود اوقات ہوتے ہیں لوگوں کا رش بے پناہ رش ہمیں وہاں دیکھنے میں ملتا ہے اور وہاں کے تاجر چھاپوں سے بھی آزاد ہے، جبکہ کراچی میں بازار بند اور رشوت کا بازار گرم ہو رہا ہے اور اس دوران جس انداز سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں دکانوں سے اور دوسرے کاروبار سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کراچی کے مختلف علاقوں میں 780 دکانیں سیل کر دی گئی ہے، یہ تو آفیشیل فگرز ہے جو ہمارے پاس ہے ہماری اطلاعات کے مطابق۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، کھولی جا رہی ہیں، پیسوں کا لین دین ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے پورے شہر میں۔ جبکہ لاک ڈاؤن کے پہلے ہی دن 6 بجے کی پابندی کی خلاف ورزی پر پہلے ہی دن ڈولمن مال، تاریخ روڈ، سائمہ پاری مال اور اس قسم کے بڑے مالز کو تالے ڈال دیے گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی 100 دکانوں کو سیل کر دیا گیا پہلے ہی روز۔ اور یہ یقیناً اس پس منظر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ سندھ حکومت اور کراچی کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت وسیع ہے، پیپلز پارٹی اور کراچی کے درمیان خلیج بہت وسیع ہے۔ کسی بھی گزشتہ الیکشن میں کراچی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس انداز سے ووٹ نہیں دیتی جیسے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو دیتی ہے، اسی لیے یہاں سے عمران خان تو الیکشن جیتے مگر بلاول بھٹو زرداری اپنے لیاری سے بھی الیکشن ہار گئے اور یہ وہ کیفیت ہے یقیناً جو شاید حکومت سندھ کی یا پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہوتی ہے جب کراچی کے معاملات سامنے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی کے ساتھ کچھ اور صورتحال ہو رہی ہے اور پاکستان کے بڑے شہروں کے ساتھ کچھ اور کیفیت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ وفاقی حکومت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کورونا سے متعلق فیصلے کی مجاز NCOC بھی مختصر کاروباری اوقات کے حق میں نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کی پوزیشن نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر کاروباری اوقات زیادہ ہوں گے تو بیک وقت بازاروں میں رش نہیں لگے گا۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کو بھی کراچی میں مارکیٹس جلدی بند کرنے کے فیصلے پر سندھ حکومت سے شکوہ ہے، گویا کہ حکومت سندھ کا یہ تنہا فیصلہ ہے، وفاقی حکومت اس سے بالکل ایگری نہیں کر رہی ہے اور NCOC کی مرضی کے خلاف حکومت سندھ نے کراچی میں کاروباری ناطقہ بند کیا ہے۔ اس کا برملا اظہار NCOC کے سربراہ اسد عمر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آج NCC میٹنگ شروع ہونے سے پہلے مجھے پتا چلا کہ سندھ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پھر میں نے چیف سیکرٹری سے پوچھا بھی کہ کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 6 بجے جو ہے وہ دکانیں بند کر دی جائیں اور ان سے میں نے تھوڑا سا گلا بھی کیا۔ سب سے زیادہ اگر آپ کو یاد ہو پہلے سندھ یہ کہتا تھا کہ جی بالکل کامن فیصلہ ہونا چاہیے، ایک فیصلہ ہو پورے پاکستان کے اندر وہ امپلیمنٹ ہو ورنہ وہ پولیٹیکل پریشر بھی نہیں برداشت کیا جاتا۔ سب سے زیادہ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جس وقت مارکیٹ اوپننگ ہو رہی تھی مراد علی شاہ نے باقاعدہ مجھے پہلے فون کیا، انہوں نے کہا سر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے میں نہیں مینٹین کر سکوں گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مارکیٹس کھولنی پڑیں گی۔ اب میں نے کہا آپ نے ایک طرفہ فیصلہ
कर दिया। हो सकता है वो फैसला अच्छा हो सकता है वो ना अच्छा हो, लेकिन कम से कम अगर एक प्लेटफॉर्म पे वो NCOC में डिस्कस होता, वो NCC के अंदर फैसला होता तो बेहतर रहता। अभी तक हमारा NCOC की तरफ से ऐसा फैसला नहीं हुआ कि मार्केट्स को जल्दी बंद किया जाए। मेरी राय ये है कि लोगों को अगर आप कम टाइम देंगे बाजार जाने के लिए तो आप कंप्रेस कर देंगे और डेंसिटी बढ़ा देंगे, यानी एक वक्त में ज़्यादा लोग जो हैं वो जाएंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि लॉकडाउन में कारोबार और रोज़गार को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किलों से मईशत बहाल हुई है, हम यहाँ दिहाड़ीदार तबके को बेरोज़गार नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहले रोज़ से, पहले कोरोना के रोज़ से इस बात पर इसरार है और अल्लाह के फजल व करम से उनकी हिकमत अमली कामयाब भी रही है। हमने फैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे, कारोबार जो भी चीजें रोजगार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। यूरोप में, इंग्लैंड में उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया है, हम वो नहीं करेंगे। दिहाड़ीदार हैं जो वो तबका जो कि दिन में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनको हम बेरोजगार नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी देर के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। फैसलाबाद अभी मैं होके आया था, वहाँ सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह चल रही है अब वहाँ, बल्कि उनको अब लेबर की कमी हो गई है, इतनी तेजी से वो फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो हम अब उनको बंद नहीं करेंगे। मुश्किलों से अगर हमारे हालात अब बेहतर हुए हैं तो हम अपनी इकॉनमी को नहीं रोकेंगे। कोरोना वायरस के 9 माह के तजुर्बे के बाद पाकिस्तान में कोरोना मैनेजमेंट की हिकमत अमली वाज़ेह हो चुकी है। आदाद शुमार बताते हैं कि पंजाब और KP में इमरान खान की कोरोना स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब रही और सिंध में पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह का सख्त लॉकडाउन बुरी तरह से नाकाम हुआ। पंजाब आबादी के एतबार से सिंध से 2 गुना से भी ज़्यादा है, लेकिन अब तक पंजाब में 1,15,000 केसेस, 2,904 अफवात रिकॉर्ड हुई है, जबकि सिंध में 1,66,000 कोरोना केसेस और 2,858 अमवात हुई है। और इस वक्त भी एक्टिव केसेस में पंजाब में 14,000 और सिंध में 16,000 से ज़ायद केसेस है। गोया कि हिकमत अमली हर लिहाज से पंजाब की KP की कामयाब रही है और हुकूमत सिंध का ये कारोबारी नातका बंद करने का पहले दिन से जो फैसला है वो नाकाम हुआ है, मगर इससे रोज़गार पे, गरीबों पे, डेली वेजेस पे बेपनाह असरात रूनुमा हो रहे हैं और यकीनन इसके बहुत ही संगीन असरात मईशत पे भी रूनुमा होंगे। पंजाब ने एक्सटेंडेड आवर्स रखे हैं और इस अंदाज का क्रैकडाउन नहीं हो रहा जैसा कि सिंध में हुआ या कराची में, जहाँ पे सैकड़ों दुकानों को बंद किया जा रहा है, पूरे शॉपिंग मॉल्स को सील कर दिया गया है। क्या पंजाब की हिकमत अमली किसी मेडिकल शहादत की बुनियाद पर है? और पंजाब की हिकमत अमली की मज़ीद वजाहत लेंगे। हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रही हैं हुकूमत पंजाब की बहुत ही मुतहर्रिक वज़ीर सेहत हैं और यकीनन हुकूमत पंजाब का जो कोरोना मैनेजमेंट रहा है उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का बड़ा कलीदी किरदार था। हमारे साथ फिर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने पहले की तरह से बहुत ही एक कॉन्शियस डिसीजन किया है कि हम बड़ा सिवियर लॉकडाउन नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली शॉप्स के मामले में, शॉपिंग सेंटर्स के मामले में। और कल भी हम देख रहे थे लाहौर में दूसरी जगह पे कि रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था। दुकानें अब चाहे वो 6 बजे तक खुले चाहे 10 बजे तक खुले, लेकिन वो खुली हुई थी। इसकी लॉजिक ज़रा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। मेरा ख्याल खान साहब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी अपना डिसीजन लेते हैं वो एक मुश्तरका डिसीजन होता है जब हम सारे अपने स्टेटिस्टिक्स सामने रखते हैं। आपको पता है NCOC के सामने। अब सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर आप देखिए तो पंजाब के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट बाकी सूबों के मुकाबले में कम है। इस वक्त नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो आपके हमारे सामने आए हैं वो 648 हैं आज के दिन के अंदर। 25 लोग जो है वो इंतकाल किए हैं। अब सबसे ज़्यादा मरीज़ लाहौर में, और लाहौर में जब हम देखते हैं तो आज के दिन में 302 पेशेंट्स हैं जो दाखिल हैं हमारे अस्पतालों में, जबकि हमारी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत अहम है कि जो वो कारोबार चलते रहें ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और अब जैसे तालीमी अदारे जो हैं उनमें भी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किए गए, उनमें भी तरीका ये इख्तियार किया गया है कि जिन स्कूलों के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है ऑनलाइन करें, और जिन स्कूलों में नहीं है वो हफ्ते में 2 दिन बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क भी लेने जाएंगे
اور پھر اپنے ہوم ورک جو ہے جمع بھی کرانے جائیں گے, سو دیٹ دیر از اے کانسٹنٹ کنیکشن بٹوین دا چلڈرن اینڈ دا اسکولز اینڈ دا کالجز. یہ ڈیسیجن بھی اسی لیے لیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو بھی بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ آبویسلی یہ ایک بولڈ ڈیسیشن ہے, رسک پرون ڈیسیشن ہے, کیونکہ کل نمبرز اگر بڑھتے ہیں تو بولیں گے دیکھا آپ نے تو 10 بجے تک شاپنگ کی اجازت دی تھی, آپ نے دکانیں کھولی تھی, آپ نے 2 دن اسکول کی کنیکٹیوٹی بھی برقرار رکھی تھی, فزیکل کانٹیکٹ بھی بچوں کا رکھا تھا. تو یقیناً اس کے پیچھے سائنس بھی ہوگی, لاجک بھی ہوگی, اور آپ کی اپنا ایکسپیرینس جو 9 مہینے کا ہے وہ بھی ہے, اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو ایکسٹینڈڈ شاپنگ آورز وغیرہ آپ لوگوں نے رکھے. وہی تو میں جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے پاس جو فگرز آ رہی ہیں سامنے اور جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ ابھی ہمیں اس حد تک پریشان نہیں کر رہا کہ ہم سارے کاروبار بند کر دیں. ہم اور لوگوں کو بار بار, ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم SOPs پہ امپلیمنٹیشن کروائیں لوگوں کی. اور جو بھی فگرز ہمارے جو 4 بڑے شہر ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے اصل مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے لاہور جیسے شہر کے اندر ہے. اس کے باوجود کاروبار ہم نے بند نہیں کیے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ آپ مہربانی کر کے SOPs آپ اپنے اختیار کریں. اور تھوڑی سی سچویشن بہتر ہو گئی ہے, لوگوں کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ سچویشن کچھ خراب ہو رہی ہے اور اب زیادہ لوگ ماسک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اوپر سے اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دکاندار جو ہیں اور جو کاروبار والے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ SOPs کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, کیونکہ نیچرلی یہ سب کو سمجھ ہے اس بات کی کہ ابھی تو حالات اس طرح کے ہیں کہ کنٹرول میں ہیں. خدا نہ خواستہ بڑھے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. جو ہمارے لیے خان صاحب جو سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا وہ جو بڑے اجتماع ہوتے ہیں جن کے اندر لوگ بہت قریب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو ہمارے منہ سے جو تھوک کے ذریعے نکلتے ہیں ان میں وہ وائرس جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ ایسی جگہ پہ ہوں, ماسک نہ پہنا ہوا ہو, تو وہاں تو اٹ بیکمز اے سپر اسپریڈر. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے ابھی سیریس پیشنٹس وغیرہ ہے ایز اپوز ٹو اپریل, مئی, جون, جولائی, ابھی تو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہت ہی بریک تھروز ہوئے ہیں امریکہ میں. یہ اینٹی باڈیز کاکٹیل وغیرہ دینا جس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیا تھا, نئے چیزیں اپروو ہو گئی ہے. تو اب یہ جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بیفور ویکسین, یہ سب پنجاب میں آپ اس کو یوز ہو رہا ہے, وہ ٹریٹمنٹ کے یہ نئے جو بریک تھروز ہوئے ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں؟ جی ابھی کاکٹیلز تو نہیں ہم نے اینٹی باڈیز کی استعمال کی, لیکن کنولیسن سیرم ضرور استعمال کرتے ہیں ہم. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, 9 مہینے کے اندر ہم نے بہت, ہمارے ڈاکٹرز نے سیکھا ہے اور سیکھ سمجھ کے اب ایک ایسی رجیم آئی ہوئی ہے جس کو وہ سب فالو کرتے ہیں. اور کیونکہ ایک یونیفارم پروٹوکول ہم فالو کر رہے ہیں اس کے نتائج بھی بہتر ہوتے ہیں. آج کے دن میں اگر آپ دیکھ لیں تو اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم مائلڈ سمپٹمز والے پیشنٹ ہسپتالوں میں نہیں داخل کرتے. آج لاہور کے اندر 302 مریض داخل ہیں, 141 جو ہیں وہ اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں, 161 جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پبلک سیکٹر میں. ان میں سے ٹوٹل پیشنٹ جو آن وینٹیلیٹرز ہیں دے آر 25. کرٹیکلی ال پیشنٹس ہیں, ان میں 113 کرٹیکل ال پیشنٹس ہیں. اور میں فرینکلی سپیکنگ بہت پریشان ہوں کہ ہمارے پیپل پارٹی والے جو دوست ہیں ان لوگوں کو ذرا سی فکر نہیں ہے اس بات کی. وہ جلسہ وغیرہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے, ایک طرف آپ بند کر رہے ہیں کراچی کو اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک بڑا جلسہ ہو اور مزید حالات ملتان میں خراب ہوں. تو میں تو آپ کے پروگرام کی وسادت سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ضرور سوچیے اس بات میں, کیونکہ اس طرح کے جلسے کر کے ہم مریضوں کو, ہم لوگوں کی صحت پہ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں. یقیناً. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھی. بہت ہی امپورٹنٹ آبزرویشن آخر میں ڈاکٹر صاحبہ نے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے وہ پوچھ رہی تھی کہ کراچی کو تو آپ بند کر رہے ہیں, ملتان میں جلسے کی آپ دعوت دے رہے ہیں جہاں پہ اس وقت جو انفیکشن ریٹ ہے وہ 17% تک پہنچ چکا ہے. یقیناً یہ 2 رخی باتیں ہیں.
جس کی آخر میں نشاندہی کر رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد، اور پھر ایکسپلین بھی کر رہی تھی کہ کیوں پنجاب میں ایکسٹینڈڈ شاپنگ آورز ہے، کیوں وہاں پہ 10 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، کیوں وہاں پہ بازاروں کی رونق برقرار ہے، اور یقیناً کراچی والے سمجھنے سے بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کراچی کا کاروباری ناطقہ کیوں بند کیا جا رہا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جناب عمران خان وزیر اعظم سیاست کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج انہوں نے سیاسی جسٹس کیے، اپنے جو مخلوط حکومت کے ساتھی ہیں پی ایم ایل کیو کے گھر گئے آج وہ چودھری شجاعت حسین کے، اور بہت میں گفتگو کی، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی، وہ رکھ پائے اور اس سے کوئی فائدہ ہوگا، زخم صحیح ہو جائیں گے یا نہیں، اس کا تجزیہ کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ پہچان ہے ان کی کہ وہ پاکستان کے مخصوص سیاسی حالات میں اور مخصوص سیاسی جو اس کا ہینڈلنگ ہونی چاہیے یا مینجمنٹ ہونی چاہیے وہ اس سے نابلد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملات اپنے اتحادیوں کے ساتھ کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے، اور وہ سیاست میں اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ ایک مخلوط حکومت میں اور پھر پاکستان کے سیاسی نظام میں ایسا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کا اعتراف آج بالآخر عمران خان نے کیا۔ آج وہ لاہور پہنچے اور انہوں نے اپنی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ قاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پہلی بار ایک پبلکلی ان کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے ملاقات کری، اور اس کے لیے وہ آج گلبرگ میں جناب چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے بھی گئے، جہاں پہ چودھری پرویز الہی، ان کے صاحبزادے مونس الہی، پی ایم ایل کیو کے دوسرے لیڈرشپ موجود تھے۔ وزیر اعظم ان کے ساتھ ملے، گرمجوشی کا اظہار بھی کیا، اور بظاہر ان کے گلے شکوے بھی سنے، زخموں پر مرہم رکھنے کی وزیر اعظم عمران خان جتنی کوشش کر سکتے تھے اطلاعات کے مطابق وہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، گویا کہ آج سیاسی رنگ دکھا رہے تھے عمران خان، جس کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ 3 ہفتے قبل مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلہ مزید بڑھ گیا تھا، قلیج میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اس کا بربلا اظہار کیا تھا پی ایم ایل کیو نے جب اس نے احتجاجاً وزیر اعظم عمران خان کے ظہرانے میں شرکت نہیں کی تھی۔ 6 ماہ قبل بھی وزیر اعظم کے اتحادی جماعتوں کو عشائی میں پاکستان مسلم لیگ کی شریک نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ قاف بھی اس معاملے میں لگی لپٹی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال حکومت میں وہ شامل تھی، اور اس کی شمولیت پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی بڑی اہم ہے۔ بتایا جاتا ہے پس منظر یہ ہے کہ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان بنیادی مسئلہ انتظامی اختیارات، ترقیاتی فنڈز کی تقسیم اور پاور شیئرنگ کا ہے۔ اسی لیے تو سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں، اور ہمارے سیاستدان سیاست کرتے ہیں کہ انہیں اقتدار میں عملی حصہ ملے۔ اتحادی کو اپنا سمجھ کے چلنا جو ہے وہ سود مند ہوتا ہے، اور اتحادیوں کو سوکن کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم ان پہ اعتماد کے ساتھ چلیں اور اپنا بھی اعتماد بحال رکھیں، اور اونرشپ ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اکٹھے ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر وقت اتحادیوں کے اوپر شک کی نظر سے دیکھا جائے۔ اتحادیوں کو اپنا سمجھنا چاہیے۔ بندہ کھانا وہیں کھاتا ہے جہاں پہ اگلوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس طرح کا، یا رابطے کا یا مشاورت کا۔ جہاں پہ ہم ان کے اتحادی ہیں وہاں پہ مشاورت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ایک جو ڈسکنیکٹ ہے وہ کریٹ ہو گیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں، پی ٹی آئی کی طرف سے اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کافی کمی ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ اپنے معاملہ تو ٹھیک کریں، وہ اگر ایفرٹ کریں تو انشاءاللہ وہ ایک قدم ہماری طرف بڑھیں گے، ہم 2 بڑھیں گے۔ مشاورت کے عمل میں تو شامل کریں، ہمیں یہ احساس تو ہو کہ ہم فیصلہ سازی کا حصہ ہیں۔ ایک جماعت کے ووٹوں کی وجہ سے آپ حکومت کر رہے ہو ایک صوبے پہ، اور اس جماعت کو آپ اتنا بھی اہم نہ سمجھیں کہ آپ ان کو اپنی مشاورت میں شامل کریں، اپنے فیصلوں میں شامل کریں۔ یہ اگر زبردستی چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کو اسی تنخواہ پر رکھنا ہے، تو اس طریقے سے شاید ممکن نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے چودھری برادران کو تحریری طور پر گجرات، چکوال، بہالپور، ڈسکا، منڈی بہاؤدین میں انتظامی کنٹرول کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اسی بنیاد پہ پی ایم ایل کیو حکومتی اتحادی بنی تھی۔ پی ایم ایل کیو بہت ہی کلیدی اس کا کردار ہے، بہت ہی اہمیت ہے اس کی حکومتی اتحاد کو برقرار رکھنے میں اور عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنے میں، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس 172 اراکین کی سادی اکثریت کے بجائے 182 نشستیں ہیں، جبکہ پنجاب میں 185 اراکین کی سادی اکثریت کے مقابلے میں بزدار حکومت کو 196 اراکین کا اعتماد حاصل ہے۔ وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 11 اراکین پی ٹی آئی کو سرپرائز دے سکتے ہیں، اور کپتان کی وفاق اور پنجاب حکومت کو 11 اتحادی کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ قاف کی قومی اسمبلی میں 5
اور پنجاب اسمبلی میں 10 نشستوں کا بہت امپورٹنٹ بڑا کلیدی کردار ہے۔ اس وقت مسلم لیگ ق کے پاس وفاقی وزارت ہاؤسنگ کے علاوہ پنجاب میں محکمہ معدنیات اور ماحولیات کی 2 وزارتیں ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، لیکن مسلم لیگ ق حکومت سے اقتدار میں مزید حصہ مانگ رہی ہے اور 2.5 سال سے گلے شکوے مسلسل جاری ہیں۔ کبھی جہانگیر ترین، کبھی چودھری محمد صفدر، کبھی شفقت محمود کی قیادت میں پی ٹی آئی کی ٹیم مسلم لیگ ق سے مذاکرات کرتی رہی، اب تو وہ ٹیم بھی نہیں رہی، اسی لیے مسلم لیگ ق سے رابطے ختم ہی ہو گئے عملاً۔ مسلم لیگ ق کے ساتھ میٹنگ ہوئی، کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ جو غلط فہمیاں تھیں وہ نہ صرف دور ہوئیں، جو ہمارے مطالبات تھے وہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں۔ پی ایم ایل کیو بالکل ناراض نہیں ہے، کچھ خدشات تھے، ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، جو خدشات تھے وہ سارے کے سارے بہت حد تک حل ہو گئے۔ جو ایشوز آئے تھے وہ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ معمولی چھوٹی باتیں تھیں، لوگوں نے اس کو اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی کہ ہم پہلے سے ساتھی ہیں، اب بھی ساتھی ہیں، آئندہ بھی ساتھی رہیں گے، ہمارے بیچ میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد جناب عمران خان کا کسی بھی اتحادی کے ساتھ پہلی اس قسم کی ملاقات ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں وہ پیر صاحب پگارا کی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہائش پہ گئے تھے، اور آج پی ایم ایل کیو اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ ان کی پہلی اس انداز کی ملاقات ہے۔ بظاہر تو اس سے کچھ نہ کچھ برف پگھلنی چاہیے، مگر مسائل بہت سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، اور شاید اس ایک ملاقات میں، جسے بعض لوگ علامتی ملاقات بھی کہہ رہے تھے، پورے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ایک ابتدا ہوئی ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ مونس الہی جو کہتے تھے کہ وزیر اعظم 1 قدم اٹھائیں، ہم 2 قدم اٹھائیں گے، شاید پہلا قدم تو اٹھ گیا ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس سب کا جائزہ لیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حبیب اکرم، بہت ہی ممتاز تجزیہ کار ہیں، پاکستان کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارا بہت ممتاز پروگرام ہے اختلافی نوٹ، اس میں بھی وہ بہت امپورٹنٹ شریک کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ یہ خود ایک خبر ہے، ورنہ تو اتحادیوں کا آپس میں ملنا کہاں ایک خبر ہوتی ہے کہ یقیناً آپس میں ملتے رہنا چاہیے، لیکن عجب ماحول رہا اس مخلوط حکومت کا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور پی ایم ایل کیو کے سربراہ 2 اہم اتحادی آپس میں کوئی ملاقات، آپس میں کوئی گرم جوشی، آپس میں کوئی بلکہ معمول کے بھی تعلقات نہیں رہے۔ خان صاحب، ابھی آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ ان کے درمیان ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا کچھ ڈسٹرکٹس کا، جس میں گجرات، منڈی بہاؤالدین اور چکوال بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو چند یعنی تقریباً 3 مہینے کے اندر ان سارے اضلاع میں ایڈمنسٹریشن تبدیل کی گئی ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن کچھ ایسی شکایات پر تبدیل کی گئی ہے جو براہ راست وزیر اعظم تک پہنچی تھی۔ مثال کے طور پہ منڈی بہاؤالدین میں کچھ ایسے معاملات تھے جس میں کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں پر یعنی جن کی خریداری مشکوک تھی وہ اموویبل پراپرٹی تھی، وہ شکایات بھی وزیر اعظم تک پہنچی، اور اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان تک بھی شکایت پہنچی، تو ڈپٹی کمشنر نے ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یا پی ایم ایل کیو کی طرف سے یہ اتھارٹی نہیں دی گئی تھی کہ وہ ان معاملات میں پڑے۔ جب وزیر اعظم تک یہ شکایات پہنچی تو پھر وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب کو حکم دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ وہ ایڈمنسٹریٹو چینجز کریں ان اضلاع میں، اور ان اضلاع میں جو ہونے والی چینجز تھی انہوں نے آپ یوں کہیے کہ پہلے سے جو سلگتی ہوئی آگ تھی اس کو تھوڑا سا مزید بھڑکا دیا۔ لیکن جو کارڈینل پرابلم ہے، جو فنڈامنٹل ایشو ہے پی ایم ایل کیو اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، وہ ایک وزارت کا معاملہ ہے۔ یہ طے شدہ بات تھی، کوٹے کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ 2 وزارتیں پی ایم ایل کیو کو ملیں گی وفاق میں، لیکن اور وفاق میں دوسری وزارت کے لیے جو نامزدگی پی ایم ایل کیو نے کی وہ مونس الہی کی تھی، اور مونس الہی کو اس وقت ہمارے وزیر اعظم جو ہے کچھ عرصہ پہلے تک وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم کی اور مونس الہی کی، جس کے بعد مونس الہی نے باہر آ کے بڑا کرٹلی کہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو میں پسند نہیں ہوں۔ تو وہ جو معاملہ ہے وہ اب تک اسی طرح چل رہا ہے۔ جو پرویز الہی صاحب ہے ان کا اصرار ہے کہ مونس الہی کو وفاقی وزیر بنایا جائے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں
کہ مونس الہی کو جیسے ہی وزیر بنایا جائے گا ان کا ماضی کچھ ایسا رہا ہے کہ جس کا بیگیج شاید موجودہ حکومت سنبھالنا نہیں چاہتی. اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے اس وقت وہ حبیب اکرم صاحب یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم نے ایڈجسٹمنٹس تو بہت کی ہیں, کابینہ کے اندر بھی اپنی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں, اور شاید یہ کہنا بھی بالکل اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ مونس الہی آئیں گے اور وہ کچھ شروع کر دیں گے اور پیسے بننے لگیں گے اور یہ ہوگا. میرے خیال میں کہ بڑی پولیٹیکل فیملی ہے اور اس انداز کے پس منظر میں عمران خان کی کیبنٹ کے اندر اور پھر یہ سب کچھ اور پھر اتنی اس کی گفتگو ہو چکی ہے, یہ شاید ایسا تو نہ ہو کیونکہ شاید یہ اتنی مشکل صورتحال نہیں ہے. مونس الہی کو اکاموڈیٹ کرنا فیڈرل کیبنٹ میں ہونی تو نہیں چاہیے. خان صاحب اس کی وجہ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ مونس الہی کے بارے میں وزیر اعظم کا ایک تاثر بن چکا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کافی پختہ ہے. وہ حقیقت کیا ہے یہ ایک بالکل الگ صورت ایک الگ بات ہے. جو پرائم منسٹر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اس تاثر ہماری حکومت کا تاثر اس سے بہتر نہیں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں اور بالخصوص پنجاب کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت زیادہ اسپیس دے دی پاکستان مسلم لیگ قاف کو تو اس کے بعد نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی یہ اپنی اسپیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ اب کر رہے ہیں اگرچہ اسپیس تھوڑی سی ان کی سکڑ گئی ہے. اس کے ساتھ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ باقاعدہ وزیر اعظم تک پہنچا ہے جو وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں اگر آپ پچھلے یعنی تقریباً 4 مہینے کا ریکارڈ اٹھائیں تو اس میں جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسمبلی کے اجلاس میں پی ایم ایل این کے جو قائد حزب اختلاف ہے حمزہ شہباز ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا یہ بھی ایسا معاملہ تھا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ پرابلم تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ پاکستان تحریک جو پی ایم ایل کیو کے یعنی جو اسپیکر ہیں انہوں نے حزب اختلاف کو کچھ زیادہ وقت دینا شروع کر اور حکومت کو ذرا کم وقت دینا شروع کر دیا. تو وہ جو ایوان میں جو حکومت کی عددی اگرچہ وہ محدود سی ہے وہ جو عددی اکثریت تھی وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ قوانین کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قانون بھی بالکل بہت ساری چیزوں کو بائی پاس کرتے ہوئے اسمبلی سے تھرو ہو گیا تھا اور پھر وہ زلفی بخاری صاحب گورنر صاحب سے ملے وزیر اعظم کا پیغام لے کے اور وہ مذہبی نوعیت کا جو قانون تھا اس پہ گورنر نے سائن کرنے سے انکار کر دیا. گورنر صاحب کے اوپر جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ بہت سارے اعتراضات ان کے موجود ہیں, اب ریسنٹلی بھی ان کے کئی قسم کے اعتراضات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر سرور صاحب جو ہیں وہ خاص طور پر جو وہ کچھ ایسا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ گجرات یونیورسٹی کو وہ سمجھتے ہیں جو پی ایم ایل کیو کے لوگ ہیں اور بالخصوص چودھری برادران کہ یہاں پر وہ کچھ ہونا چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ یونیورسٹی ہماری ہی بنائی ہوئی ہے. لیکن جو چودھری سرور صاحب ہیں وہ بینگ اے چانسلر آف دا یونیورسٹیز آف دی پروونس وہ وہاں پر اپنا ہی پٹس اٹ فٹ ڈاؤن. تو یہ ایک سارے معاملات جو ملتے ہیں. اب یہ فرمائیے گا یہ بڑا امپورٹنٹ پس منظر ہے لیکن بالآخر آج پرائم منسٹر ان کے گھر پہ چلے گئے اور یہ سیاست میں اس کی ایک علامتی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ گھر پہ چل کے آ گئے اور پھر ملاقات ہو گئی اور چودھری صاحب سے پوچھ لیا, چودھری شجاعت صاحب سے ملاقاتیں ہو گئی. کچھ فرق پڑے گا اس سے؟ کچھ یہ کسی چیز کی امپورٹنٹ بگننگ ہو سکتی ہے؟ خان صاحب یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات نہیں ہے, یہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہے. اور وزیر اعظم کو بھی یہ بات پتا ہے اور یہ بات لاہور کے جو باخبر سرکلز ہیں ان کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ دراصل چودھری شجاعت حسین یہ سمجھتے رہے ہیں اور اب تک ان کی اوپینین بھی رہی ہے جو آہستہ آہستہ چھن کے باہر بھی آنے لگی ہے کہ جو فیملی کے اندر جو اگلی نسل ہے, مثال کے طور پر مونس الہی ہیں, صالح, ان کے درمیان اتحاد کی وہ کیفیت نہیں ہے جو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان ہے. تو صالح جو مونس الہی کی وزارت ہے اس کے متبادل کے طور پر جب نام پیش کیے گئے وزیر اعظم کی طرف سے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو ابتدائی طور پر ان کی سب سے زیادہ مخالفت جو تھی وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کی تھی اور مونس الہی اگرچہ اس میں خاموش رہے تھے لیکن بہرحال ان کی خاموشی ہی وہ اپنے والد کے ساتھ ہی الٹیمیٹلی آخری تجزیے میں آئیں گے. اور جب سے
चौधरी शुजात साहब अपनी बीमारी की वजह से निस्बतन कम एक्टिव हुए हैं, तो तब से ये मसाइल ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने इस सूरत हाल को खासतौर पर जो पीडीएम के वजह से पैदा हुई कि पीडीएम ने एक ऑनस्लॉट शुरू कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पूरी दुनिया की मीडिया में 3 दिन से चर्चा है इसराइली सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली, मोहम्मद बिन सलमान, बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात और इसके असरात पर गुफ्तगू हो रही है। यकीनन ये मुल्क आलमी सियासत के लिहाज से, खारजा अमूर के लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम पेशरफ्त है। इसका एक बार फिर जायज़ा लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सऊदी अरब और इसराइल के मुमकिन सफारती ताल्लुकात वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुबैना मुलाकात के चर्चे अब 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आलमी मीडिया में मुसलसल वो हेडलाइंस में हैं। अब तक सऊदी अरब, इसराइल या अमरीका की जानिब से इस दौरे की सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया पिछले 3 दिन से इस खुफिया मुलाकात का ढोल पीट रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, NBC, गार्डियन, DW, गल्फ न्यूज़, कोई भी, चाहे यरूशलेम पोस्ट, खलीज टाइम्स, अल जज़ीरा, सब में नए नए कमेंट्स आ रहे हैं, तज्ज़िये आ रहे हैं और कहीं कहीं शगुफ़े भी फूट रहे हैं। किसी का लिखना है कि कल के अज़ली दुश्मन आज दोस्त बन गए। किसी ने सुर्खी लगाई कि अरब इसराइल दुश्मनी भूल कर अब सब दोस्त बन रहे हैं। बहरहाल पिछले 3 माह में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान का एक के बाद दीगरे इसराइल को तस्लीम करना सऊदी हुकूमत की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। कल फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने सऊदी इसराइल क़यादत की नए खुफिया मुलाकात के बारे में कभी हाँ और कभी ना का जवाब देके मज़ीद तजस्सुस पैदा किया। Did Israeli Prime Minister Netanyahu meet with the Saudi Crown Prince on your visit to the region? I had a meeting with the Crown Prince there. I had a meeting with the Crown Prince in the Emirates. I don't want to expand any further on that. Well, the report, Mr. Secretary, was that the Prime Minister, Bibi Netanyahu, and the head of Mossad flew to Neom, Saudi Arabia to meet with MBS, the Crown Prince. So did that happen or not? I've seen the reporting. I was with each of those two. I was with the Prime Minister in Jerusalem. I was with the head of Mossad in Jerusalem as well. We had productive discussions. I'll leave to them to discuss the meetings that they may have had or may not have had. Do you expect more normalization announcements from other countries like Saudi Arabia with Israel before the end of the president's term? You know, I do. I expect more normalization announcements. Whether they'll come in the next 30 days or 60 days or 6 months is difficult to know, but the direction of travel is very clear. परसों इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से जब उनके दौरे सऊदी अरब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी तबसरे से इनकार कर दिया, तस्दीक या तरदीद से इनकार किया, जैसे कि माइक पॉम्पियो ने कहा, और कहा कि मैं कई बरसों से ऐसी कोशिशों से पीछे नहीं हटा जो इसराइल के मफाद में हो। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि अब भी मैं कामयाब हुआ हूँ। क्या आप संजीदा हैं? दोस्तों, गुजरे बरसों में मैंने कभी भी ऐसी बातों पर बिला ज़रूरत कोई तबसरा नहीं किया और मैं अब भी ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना ही सकता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म मैं कई साल से किसी ऐसी कोशिश से पीछे नहीं हटा जिससे इसराइल मज़ीद मुस्तहकम हो और अमन के दायरे को वुसअत मिले, और खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। हम अपने पड़ोसियों मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान के साथ ऐसा करने में कामयाब हुए और मुझे उम्मीद है कि ये दायरा मज़ीद फैलेगा। इस पूरी सूरत हाल के बरक्स सऊदी अरब सरकारी तौर पे इस मुलाकात की तस्दीक नहीं करता, बल्कि सरकारी पोजीशन सऊदी अरब की तरदीद की है। Our position has not changed. It's quite clear. We have supported normalization with Israel for a long time because we are the authors of the 2002 Arab Peace Initiative, which envisioned complete normalization with Israel. But there's one very important thing that has to happen first, which is a permanent and full peace deal between the Palestinians and the Israelis that delivers a Palestinian state with dignity within the 1967 borders and to the Palestinians. इस सब तरजीह के बावजूद जो सऊदी अरब की सरकारी पोजीशन रही है, मगर इसके बावजूद अब इंटरनेशनल मीडिया में बहुत प्रिसाइज तरीके से पिछले 3 दिनों से डेटा आ रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा, जिससे साबित हो चुका है कि 22 नवंबर को तेल अवीव से इसराइली जेट तैयारे ने इस बराह रास्त सऊदी अरब के शहर नेम में लैंडिंग की और 5 घंटे से ज़ायद वक्त तैयारा
सऊदी हदूद में मौजूद रहा। दिलचस्प पेशरफ्त ये भी है कि कल इसराइल ने सऊदी अरब का नाम कोरोना की रेड लिस्ट से निकाल दिया, उन मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया जिनको कि इसराइल कहता है कि उसे अगर वो इसराइल में आए उसके शहरी तो उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। इस तरह से अब सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिर इसराइल आएंगे तो उनको दाखिले के बाद 14 रोज़ क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। इसराइल ने ताज़ा तरीन कदम उठाया है। कल के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि गूगल इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक का एक नया आलमी मनसूबा बना रहा है जिसकी राहदारी सऊदी अरब और इसराइल के इलाके होंगे। और जर्मन मीडिया DW के मुताबिक शहजादा सलमान के विजन 2030 का महवर $500 बिलियन की लागत का साहिली शहर न्योम है और इस अहम प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब को मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के मैदान में इसराइल माहिरीन की ज़रूरत पड़ेगी और इसराइल की असिस्टेंस उसे हासिल होगी। यकीनन आलमी सियासत के लिहाज से ये बहुत अहम पेशरफ्त है जो मुसलसल जारी है और जिसके मनाजिर हम पिछले 3 माह से देख रहे हैं। इसका पाकिस्तान पे असरात और इस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शुजा नवाज़ वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। आप फेलो भी हैं अटलांटिक काउंसिल US के, जो US का एक बहुत ही मुमताज़ थिंक टैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज़ साहब। आपके ख्याल में जो सऊदी अभी हेजिटेशन है, कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है इसराइल के साथ, ताल्लुकात को तो एक्नॉलेज करते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक बहुत बड़े विज़िट की बात है, वो नहीं कर रहे। आपके ख्याल में ये हेजिटेशन बरकरार रहेगी जैसे कि इस वक्त ऑफिशियल सऊदी स्टेटेड पोजीशन है कि जब तक फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता, आपके ख्याल में इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा सऊदी अरब जब तक फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता? मैं समझता हूँ कि शायद हल से पहले अगर इसराइल की तरफ से कुछ रुख बदले कि फ़लस्तीनी हकूक़ को किस तरह वो कायम करेगा और क्या बातचीत शुरू होगी और किन के साथ, ताकि उसमें ना सिर्फ फ़लस्तीन लेकिन दूसरे मुसलमान ममालिक भी शामिल होंगे, तो उस वक्त शायद नॉर्मलाइजेशन हो सके और ज़्यादा तादाद में OIC के जो 57 मेंबर्स हैं उनमें से कई लोग फिर सऊदी अरब के साथ और UAE के साथ और बहरीन के साथ और मिस्र के साथ मिल के रिकग्निशन की बात कर सकते हैं। शुजा साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त, बहुत सारे ममालिक हैं जो कि मुसलमान ममालिक हैं और इसराइल को बाकायदा तस्लीम नहीं करते मगर उनके किसी न किसी लेवल के ताल्लुकात हैं या किसी के थे, जैसे ईरान का 1979 तक तो बाकायदा डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करता मगर बड़े ताल्लुकात हैं, कतर के ताल्लुकात हैं और कई ममालिक के ताल्लुकात हैं, ओमान के ताल्लुकात हैं, मोरक्को के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसका कि ज़ीरो ताल्लुक़ है, उसके पासपोर्ट पे लिखा है कि आप इसराइल नहीं जा सकते, न वहाँ से कोई आना जाना है। फॉर्मल रिकग्निशन और फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज़ के अलावा भी तो टाइज़ हो सकते हैं या ये भी पाकिस्तान के लिए एक नो एरिया है? मेरी ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान के काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं इसराइल के साथ और इसराइली इदारों के साथ, ख़ास तौर पे बिज़नेस के और डिफेंस रिलेटेड। और मेरी ख़बर के मुताबिक साउथ अफ्रीका में काफ़ी बातचीत हुई है पिछले कई सालों में, पिछले दिहाई में, और जनरल मुशर्रफ के दौर के दौरान भी। आपको याद होगा 2005 में जनरल मुशर्रफ ने ये बात फिर शुरू की थी कि इसराइल को रिकग्नाइज़ किया जाए, लेकिन फिर डोमेस्टिक अपोजिशन की वजह से उन्होंने वो छोड़ दी। लेकिन बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स और डिफेंस रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने पेश आए करें, इसलिए कि उसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है। तो शुजा साहब ये बताइएगा कि जो फ़लस्तीनी लोग हैं, जो फ़लस्तीनी कौम है, वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रही होगी कि उनके जो बहुत ही करीबी अरब एलाइज थे जिनके साथ उनका बहुत ही बड़ा ट्रेडिशनल और मजहबी और हर तरह के रिश्ते रहे हैं, उन्होंने उनकी कॉज को अपैरेंटली अबैंडन कर दिया है और इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए हैं ताल्लुकात और बड़ी हद तक उसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। ये जो पूरी फ़लस्तीनी कौम है इसमें सेंस ऑफ बिट्रेयल होगा आपके ख्याल में? जी, आपको याद होगा कि सबसे पहला जो बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि दे हैव स्टैब्ड अस इन द बैक।
لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ابھی بھی جو سعودی عرب سے آفیشیل جو اعلان ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ فلسطین کی سالمیت اور 67 کے بارڈرز کو واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو اس خطے میں. تو اگر اس کی سپورٹ رہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے 192 ممبرز ہیں ٹوٹل، اس میں سے 138 جو ہیں وہ فلسطین کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی فلسطین کو نان ممبر آبزرور اسٹیٹس دیا ہے. تو فلسطین کی کافی سپورٹ ہے. صرف ملک اسلامک ممالک کے علاوہ، مسلمان ممالک کے علاوہ دنیا بھر میں فلسطین کی سپورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہو بھی جائیں اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل پہ پریشر پڑے گا. اسی لیے شاید امریکہ بھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا، اور سعودی عربیہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی، حکومت کی تبدیلی کے بعد یقیناً جو صدر ٹرمپ کی اور جو ان کی انتظامیہ کی پوزیشن تھی اسرائیل فلسطین صورتحال کے بارے میں، یقیناً ڈیموکریٹس کی اور جو بائیڈن کی پوزیشن مختلف ہوگی، تو وہ جو ایک الٹیمیٹ سلوشن ہے جس میں کہ یہ 2 ریاستی قیام کی بات ہو رہی ہے، وہ ممکن نظر آتا ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد امریکہ میں. آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، لیکن 1-1.5 مہینہ ابھی رہتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس کو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکومت کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ، ان کے مشیروں کے ساتھ بات چیت کیے بغیر کوئی ایسے اقدام لے جو کہ امریکہ کو ایک غلط پوزیشن میں ڈال دے. میں سمجھتا ہوں اسی لیے سعودی عرب نے بھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ان کو بھی ڈائریکٹ پیغام دیے جا رہے ہوں گے ضرور، خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو ممبران ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل علیحدہ نہیں ہوگی اسرائیل کے بارے میں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے حقوق برقرار رہیں. بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.